बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद मैं इस दुनिया में अकेली रह गई थी। मेरी उम्र इन दिनों 18 साल थी। मैं तन्हाई का शिकार थी। फिर भैया ने जल्द ही शादी कर ली। भाई की शादी करने वाले माँ बाप तो मौजूद नहीं थे, सो भाई ने बिना पूछगछ के, बिना तफ्तीश के एक ख़ानदान में शादी कर ली। ख़ानदान के सभी बुज़ुर्गों ने इन्हें मना किया कि तुम ऐसे तफ्तीश के बिना शादी मत करो, मगर मेरे भाई को कौन रोक सकता था। अब तो माँ बाप भी नहीं थे। अम्मा बचपन में ही चल बसी थीं और अब्बा अब्बा बुढ़ापे की चक्की में पिसते पिसते शरीके हयात के बिना ज़िंदगी गुजारने की वजह से जल्द ही मौत के मुंह में चले गए। अब्बा की वफ़ात ने तो मुझे आधा तोड़ कर रख दिया था। मुझे अपने भाई से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा ख्याल रखेगा या मेरी शादी किसी माकूल घराने में करेगा। और फिर वैसे भी भाई तो लड़की की शादी तक ही भाई होते हैं, उसके बाद वो बीवी के ग़ुलाम बन जाते हैं। बीवी आ जाए तो इन्हें बीवी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब मैं भाभी के रहमो करम पर थी। मुझे अपने भाई की तरफ से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरा भाई मुझे कभी भी अपनी बीवी पर फ़ौक़ियत नहीं देगा। सो मैं खामोशी से इस घर में किसी मुजरिम की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। भाभी ने भी तकरीबन 5 दिन बाद ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। एक दिन मुझसे कहने लगीं, सादिया, अगर तुम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो शादी कर लो। उनकी बात सुनकर मैं हड़बड़ा गई। भाभी, मैं कैसे शादी कर लूँ? शादी तो भाई और बहन करते हैं, यानी घर वाले करते हैं। मेरी शादी तो आप लोग ही करेंगे, मैं खुद थोड़ी ना कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी चौकन्नी हो गई। बोली कि ठीक है, मैं तेरे लिए जो रिश्ता लाऊंगी वो कबूल करना पड़ेगा। अब तो मेरा रिश्ता ले आए। फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम को भैया के सामने भाभी ने जो बात की उसने मुझे परेशान कर दिया। भाभी ने कहा कि अब सादिया बड़ी हो रही है, हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। भैया ने लड़के का पूछा तो भाभी ने फ़ौरन से अपने भाई का नाम ले लिया। तैमूर का नाम सुनते ही मेरे भाई की तेवरी पर बल पड़ गए। क्या हुआ? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? भाभी ने पूछा तो भैया सख्ती से बोले, आइंदा उस जर्सी का नाम मेरे सामने मत लेना। वो नशा करता है, शराब पीता है और सबसे बड़ी बात कि जुआ खेलता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बहन की शादी एक जवारी से कर दूं, इसलिए कि ये यतीम है? भाई ने तो भाभी को डांट ही डाला था। भाभी दिल ही दिल में जलती रह गई। मैंने भाभी को फातिहाना निगाहों से देखा। मुझे आज हौसला हो गया था कि भाई यकीनन मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता ही ढूंढेंगे, मगर मैं नहीं जानती थी कि भाई जो नागिन को ब्याह कर घर ले आए हैं, उस दिन के बाद भाभी को अजीब चुप सी लग गई। गोया उनके भाई को शराबी और नशेई कहकर भाई ने कोई गुनाह कर दिया था, जिसकी सज़ा अब वो मुझे दे रही थी। मुझे तो ना वक्त पर खाना मिलता, ना ही वो मुझे घर के किसी काम में शरीक होने देती। मैं किचन में काम करने लगती तो मुझे मना कर देती, और जब खाना मांगती तो भी कहती कि सिर्फ खाने आ जाती हो, काम तो नहीं करती। इसी वजह से मैं परेशान थी, मगर अब मैं नहीं जानती थी कि हमारे घर में एक और परेशानी आने वाली है, वो परेशानी जिसका हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब भाई अक्सर थके थके से रहते। भाई ओवर टाइम कर करके थक गए थे, मगर भाभी ने भाई को थकन उतारने का अनोखा तरीका बताया। खुदा जाने कौन सा शरबत था जो भाई के ऑफिस से आते ही भाभी उन्हें घोल कर पिला देती। अब तो मेरा भाई पूरी पूरी रात सोया रहता, यहाँ तक कि सुबह के 10 बज जाते। यूँ भाई को दफ्तर में लेट हो जाता। ऐसे करने की वजह से दफ्तर के लोग उनसे खासे नाराज़ हो गए। पहले ही नौकरी मामूली सी थी, ऊपर से रोज़ रोज़ का लेट होना उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने भाई को नौकरी से ही निकाल दिया। भाई जो पहले ओवर टाइम की वजह से परेशान थे, अब बिल्कुल ही फारिग रहने लगे थे। उनकी बेरोज़गारी को देखकर मुझे भी दुख होता था, मगर मैं खामोश रहती। मैं कर भी क्या सकती थी। एक दिन भाभी और भाई बैठे हुए थे कि भाभी ने भाई को कान में कुछ बताया और फिर दोनों कमरे में चले गए। मैं हैरान थी कि ये किस किस्म की बातें हैं। भाभी ने घर का माहौल अजीब कर रखा था। खैर, भाई जैसे किसी ट्रांस की कैफियत में चलते हुए भाभी के साथ अंदर कमरे में चले गए। फिर न जाने इन दोनों में क्या बात हुई। इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, भाभी बाहर आकर काम करने लगी, जबकि भाई अंदर ही रहा।
میں پریشان سی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خدا جانے یہ لوگ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، میں تو اس سب کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ خیر شام کو جب بھابھی میں اور بھیا کھانے پر بیٹھے تو بھیا کے ہاتھ میں ڈھیروں پیسے تھے۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ بھائی اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ میرے پوچھنے پر بھائی نے مجھے جھڑک دیا، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ یہ پیسے جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہی ہو یہ میری عقل کی کمائی ہے۔ جو ہنر اب میں سیکھ گیا ہوں اس کی کارن ہم کبھی غریب نہیں ہوں گے، تم اس کی فکر مت کرو، تمہاری شادی میں دھوم دھام سے کروں گا۔ بھائی نے خوش ہو کر مجھے بتایا تھا جیسے بھائی کی کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ میں خاموش رہی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ بھائی نے اتنے سارے پیسے کہاں سے لائے تھے۔ اب روز ایسا ہی ہونے لگا، بھائی ڈھیر سارے پیسے لاتے اور بھابھی کی جھولی میں ڈال دیتے، مگر پھر بھائی کا رویہ بدلنے لگا۔ آج رات کے 10 بج چکے تھے، بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، کافی دیر گزر گئی تھی، اب تو بھابھی کو بھی نیند آنے لگی تھی۔ میں پریشان تھی کہ نہ جانے بھائی کہاں رہ گئے۔ تبھی تقریباً رات کے 12 بج گئے۔ بھابھی اپنے کمرے میں جا کر بے غم ہو کر سو گئیں، جبکہ میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھائی لڑکھڑاتا ہوا کھڑا تھا۔ ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں جبکہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا، بھائی کو گھر کے اندر لے آئی، لاکھ پوچھا کہ مجھے تو بتا دیں آخر ہوا کیا ہے، مگر بھائی جیسے نشے سے لڑکھڑاتے ہوئے ادھر ادھر ہوتے، کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی حیرت سے گھر کی ساری دیواروں کو دیکھنے لگتے۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ آخر بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے انہیں اندر لے جا کر کھانا دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ حیران پریشان تھے۔ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر مجھے بھائی کی حالت بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ خدا جانے میرے بھائی کو کسی نے کیا کہا ہے کہ اس نے اپنی یہ حالت کر لی۔ یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند کب آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بھابھی نے گھر آسمان پر اٹھایا ہوا تھا، وہ چیخ چلا رہی تھیں۔ میں بھی ان کی آواز سن کر باہر گئی، دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ بھابھی کیا ہوا؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میرے سوال پر بھابھی نے مجھے غصیلی نگاہوں سے دیکھا۔ میں اپنی کام سے کام رکھتی ہوں نا، تو بھی اپنے کام سے کام رکھ۔ ویسے بھی شادی بیاہ کے قابل تو ہے نہیں۔ میرے بھائی کو تیرے بھائی نے چرسی کہہ کر تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اب میں بھی دیکھتی ہوں تمہیں کون سا شہزادہ گلفام بہانے کو آتا ہے۔ بھابھی نے اپنا سارا غصہ ایک ہی جملے میں نکال دیا تھا، جبکہ میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میری شادی کسی عام لڑکے سے ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ بھائی نے صرف اس وجہ سے رشتے سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ لڑکا شرابی اور جواری تھا۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ بھابھی نے بھی اب مجھے باتیں سنانا چھوڑ دی تھیں، مگر اب گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ باتیں سناتی یا نہ سناتی میں ہر وقت پریشان ہی رہتی۔ کوشش کرتی کہ بھائی سے بات کروں، مگر بھائی کی دنیا عجیب ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بدل گئے تھے۔ لگتا تھا جیسے بھابھی نے ان سے بدلہ لیا ہو، یا قدرت نے بھابھی کے بھائی کو نشئی اور چرسی کہنے کا بدلہ لے لیا ہو، کیونکہ اب بھائی کی آنکھوں کو دیکھ کر صاف لگتا جیسے وہ نشہ کرنے لگے ہوں۔ لیکن میں نے ابھی تک اس چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اب روز بھیا گھر لیٹ آنے لگے تھے۔ میں دروازہ کھولتی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آتے۔ میں انہیں کھانا دیتی، ان کا خیال رکھتی، لیکن کبھی کبھی مجھے بھائی سے ڈر لگنے لگتا تھا۔ ظاہر ہے میں ان سے بہت کم عمر تھی، چھوٹی تھی، اور اس وقت مجھے دنیا کی بھی خبر نہ تھی۔ میں تو یہی سمجھتی کہ بھائی بیمار ہیں یا پھر کوئی اور بات ہے، یا پھر بھائی نے نشہ کر رکھا ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی کہ ایک رات دروازہ کھٹکھٹانے پر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے بھائی کے ساتھ ایک عجیب و غریب آدمی بھی موجود تھا، جس کا قد ناٹا سا تھا اور اس کا وزن کافی زیادہ تھا، یعنی کہ وہ موٹا تازہ لگ رہا تھا لیکن قد کا کم تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں اندر جانے لگی۔ بھائی نے مجھے بلایا اور بولے، اسے چائے پانی دے دو۔ بھابھی اس وقت تک سو چکی تھیں۔ مجھے اس آدمی کو دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھابھی کو جگا دوں، مگر پھر بھائی کی ہڑبڑی دیکھ کر خود ہی کچن میں چائے بنانے چل پڑی۔
ابھی میں چائے بنا ہی رہی تھی کہ باہر سے میرے بھائی کی اور اس آدمی کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ لگ تو یہی رہا تھا۔ میں چائے لے کر باہر آئی تو وہ آدمی ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا۔ بھائی بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ کسی بپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح بھائی پر چڑھ دوڑا۔ یوں میں اندر والے کمرے میں چھپ گئی۔ میں نے چائے وہیں پر رکھ دی تھی۔ اتنے میں بھابھی بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک زوردار چیخ بھابھی کی بھی سنائی دی۔ پھر بھیا نے میرے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں حیران تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ اس طرح کیوں کوٹ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ دروازہ کھولنے سے اچھا ہے میں یہیں پر بیٹھی رہوں، ایسی لڑائی میں باہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مگر پھر جیسے دروازہ ٹوٹنے لگا تھا، میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، میں تیری بہن کو لے جاؤں گا۔ میں نے تجھے پہلے کہا تھا کہ اتنی بڑی شرط نہ رکھ، بعد میں تو پچھتائے گا، مگر تو نے میرا پیسہ ڈبو دیا۔ اب میں تیری بہن کو اس گھر سے لے کر جاؤں گا یا پھر تیری نی دوبارہ میرے دروازے پر لاتیں مارنے لگا۔ بھابھی نے اس آدمی کو نہیں روکا۔ میں کھڑکی سے یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھی۔ بھابھی بھائی کو نشے کی حالت میں گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ درندہ میرے دروازے پر لاتیں مار مار کر میرے ذہن میں موجود خوف کو بڑھا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں قدرت سے مدد مانگتی تو کبھی کھڑکی میں جا بیٹھتی کہ یہ آدمی مجھے دیکھ نہ پائے، کبھی سوچتی کہ الماری میں چھپ جاؤں، لیکن میں کہاں کہاں چھپتی، یہ چھوٹا سا ہی تو کمرہ تھا، اس آدمی نے مجھے ڈھونڈ لینا تھا۔ سو میں کھڑکی میں چڑھ کر بیٹھ گئی، شاید کہ میں اسے نظر نہ آؤں۔ میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اس آدمی کو تو دروازہ توڑنے میں ذرا دیر نہ لگنی تھی۔ وہ ہٹا کٹا سانڈ جیسا شخص تھا۔ اس نے 4-5 منٹ میں ہی میرے کمرے کے دروازے کو لاتیں مار مار کر کافی ڈھیلا کا تھا۔ اس نے اپنے سارے وجود کو استعمال کرتے ہوئے دروازے کو زوردار دھکا دیا تو وہ کسی موٹی لکڑی کے تودے کی طرح میرے کمرے میں آ گرا۔ میں اسے دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی لال آنکھیں، بڑھا ہوا وزن اور موٹے موٹے ہاتھ، مجھے لگا جیسے میں کسی درندے کے نرغے میں آ گئی ہوں۔ میرے کمرے کا پردہ مجھے کب تک بچاتا؟ میں کھڑکی میں دبکی بیٹھی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈنے لگا، کبھی الماری میں تو کبھی بیڈ کے نیچے۔ میں پردے کے نیچے سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر میں کب تک چپ رہ سکتی تھی؟ میری سانس کی آواز بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ بس پھر اس نے جیسے ہی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، میں نے اس کی خبیث مسکراہٹ دیکھی تو میرا دل اندر تک کانپ کر رہ گیا۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی بھاگ جاتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہونا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑکی سے نیچے اتارا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میں روتی چیختی چلاتی رہ گئی۔ میں بھائی کو پکارنے لگی، مگر شاید بھابھی نے صحیح بدلہ لیا تھا۔ بھائی نے اس کے بھائی کو نشئی کہا تھا۔ بھابھی نے میرے بھائی کو بھی نشئی اور جواری بنا کر چھوڑا، اور ایسا جواری جو کہ نشے میں اپنی ہی بہن کو ہار گیا تھا۔ وہ آدمی مجھے گھسیٹتا ہوا باہر لے جا رہا تھا۔ میرے رونے چلانے کی آواز شاید پورے محلے نے سنی، مگر کسی میں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ گھر آ کر پوچھ ہی لے کہ آخر یہ بچی کیوں چلا رہی ہے۔ مجھے کسی گری ہوئی شاخ کی طرح اپنے کمرے سے لے کر بھگاتا ہوا وہ مرکزی دروازے تک لے آیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ میرا آخری رد عمل تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، جیسے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ بدماشی کرتی ہے، بے غیرت، بے حیا، تیرا بھائی میرے ساتھ چل ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی اب مجھے گھسیٹنے لگا۔ میری کلائی میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ میں اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ میں نے آج تک اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی تھی۔ اے میرے رب، میں نے تیرے دیے ہوئے جسم کی حفاظت کی، لیکن آج یہ شخص مجھے گندا کرنے جا رہا ہے۔ آج یہ شخص میری پاکیزگی کو نقصان پہنچانے لگا ہے۔ میری مدد کر اللہ۔ میں دل ہی دل میں رب کو پکارتی رہی۔ پھر مجھے وہ روڈ کی اس طرف لے جانے لگا جہاں اس کی شاید بائک کھڑی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا کہ اتنے میں ایک بڑی سی گاڑی سڑک کے آگے سے گزرنے لگی۔ اسی موقع میں مجھے اس سے ہاتھ چھڑانے کا موقع مل گیا۔ میں نے گاڑی کی پرواہ کیے بغیر دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔
گاڑی کو نہ جانے کیا ہوا تھا، ایک اور گاڑی کے سامنے بڑی والی گاڑی رکی تو میں سڑک کی دوسری طرف بھاگ اٹھی۔ وہ آدمی وزن میں زیادہ تھا، بھاگا تو اس سے جاتا نہیں، پتلی پتلی چھریرے بدن کی مالک تھی۔ میں وہاں سے تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک کی جانب بھاگنے لگی۔ وہ آدمی مجھے پکارتا ہی رہ گیا۔ میں جلدی سے اگلی گلی میں داخل ہو گئی۔ اس آدمی کے قدموں کی آواز اب بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ایک دروازے کو کھلا دیکھ کر میں جلدی سے اس کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر کون تھا، اسی جیسا کوئی نشئی یا پھر شریف لوگ، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں بس اس آدمی سے ڈر کر یہاں پناہ لیے ہوئے تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو یہ کسی گھر کی پہلی منزل تھی جہاں موٹر لگائی گئی تھی۔ لگ رہا تھا کوئی ذمہ دار گھرانہ ہے۔ رات کے اس وقت وہ لوگ پانی بھر رہے تھے۔ موٹر کے شور کی وجہ سے دروازہ بند کرنے کی آواز نہیں آئی۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ صحن میں دیکھا باقی دروازے بند تھے، صحن میں جائے نماز بچھی تھی۔ میں نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ایک عورت تھی جس نے سجدہ کیا ہوا تھا۔ شاید وہ اسے امامت کروا رہا تھا۔ دونوں ہی ذکر و نماز میں مشغول تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ اچھی طرح مضبوطی سے دروازہ بند کرنے کے بعد مجھے یقین تھا کہ اب وہ شخص مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ موٹر کے شور کی وجہ سے ویسے بھی اسے اندر ہونے والی کسی حرکت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بوڑھے اور عورت نے جلدی سے سلام پھیرا تو انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تم کون ہو بیٹی؟ بوڑھے بزرگ نے پوچھا تو میں کچھ جواب نہیں دے سکی، کیونکہ میرے پاس کوئی بات نہیں تھی جو میں انہیں بتاتی۔ کیا بتاتی کہ بھائی نے مجھے جوئے میں ہار دیا تھا، اسی وجہ سے میں اپنے گھر سے نکلی تھی۔ بوڑھے بزرگ نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں کوئی مصیبت زدہ لڑکی ہوں۔ عورت کے چہرے پر بھی نور سا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر ایک ہی سانس میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی۔ وہ مجھ پر افسوس کرنے لگے۔ بیٹی، تم تو واقعی بہت مصیبت زدہ ہو۔ انہوں نے مجھے مزید ہی ڈرا دیا، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ تم ہمارے گھر جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔ بزرگ کی اس بات نے مجھے تسلی تو دی، مگر پھر اس عورت کی بات نے مجھے اور زیادہ شک میں ڈال دیا۔ لیکن بیٹی، ہم جوان بیٹی کو یوں گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم یہاں رہنا ہی چاہتی ہو تو تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی، اور یہی شرعی طریقہ ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا جائے۔ میں ان کی بات کو سمجھی نہیں تھی۔ خیر، تھوڑی دیر میں ہی انہوں نے مجھے اپنا مدعا سمجھا دیا۔ کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے گھر رہنا چاہتی ہو تو تمہیں ہمارے بیٹے سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ میرے بھائی ہیں، یہ آج ہی آئے ہیں، کل یہ واپس شہر چلے جائیں گے۔ یہ مسجد کے امام بھی ہیں اور نکاح بھی پڑھاتے ہیں۔ ابھی ان کے پاس سارے کاغذات ہوں گے۔ اگر تم چاہو تو میں اسی وقت تمہارا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھا دوں۔ اب تم اس گھر میں محفوظ بھی ہو جاؤ گی اور ساری زندگی یہاں رہ سکو گی۔ اس وقت میں اس قدر پریشان تھی کہ کوئی کنویں میں چھلانگ لگانے کا بھی کہتا تو میں ان کی یہ بات مان لیتی۔ پھر یہ تو صرف نکاح کا کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کریں، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ یوں اس بوڑھی عورت کے کہنے پر میں نے نکاح کے لیے حامی بھر دی۔ پھر کیا تھا، آنن فانن میرا نکاح ہو گیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کون ہے، میرا نکاح کس سے ہوا ہے اور میں رہوں گی کہاں۔ مجھے اس وقت کچھ ہوش نہیں تھی۔ بوڑھی عورت نے مجھے کھانا وغیرہ کھلایا اور پھر مجھے سونے کے لیے ایک الگ کمرے میں لے گئیں۔ میں وہیں سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے ذہن میں آیا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ میں ایک ہی رات میں اپنی زندگی کا اختیار کسی اور کو دے چکی تھی۔ میں نہیں جان پائی تھی کہ کل رات کو جو ہوا وہ صحیح تھا یا پھر میرا اپنے بھائی کے گھر میں رہنا ٹھیک تھا۔ مجھے اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا، مگر میں نے اپنے بھائی کے گھر واپس نہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں تو اب صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہی تھی۔ بھائیوں کو روز گھر لاتا اور میں یوں ہی ذلیل و رسوا ہوتی۔ اب مجھے اسی گھر میں رہنا تھا۔ میں نے عاجزی سے سب کی بات ماننا شروع کر دی، مگر ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ صبح اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے اٹھ کر مجھے سلام کیا۔ ان کے پاس زنانہ کپڑوں میں ایک مرد نما عورت بیٹھی تھی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن یاد نہیں کر پائی کہ کہاں دیکھا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے بیٹی، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس کی آواز میری کانوں میں پڑی۔ اور ویسے بھی شوہر تو مجازی خدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جیسے بھی ہو زندگی گزارنے کے لیے عورت کو کوشش کرنی چاہیے۔ ساس کی باتوں نے میرے سر پر ایک الگ بم پھوڑا تھا کہ یہ خواجہ سرا میرا شوہر ہے۔
میں تو اس بات پر روتی پیٹتی رہ گئی، میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ایک خواجہ سرا سے آپ نے مجھے بیاہ دیا، میری مجبوری کا اتنا بڑا فائدہ اٹھایا آپ نے۔ میں نے اس عورت سے وہ رونے لگی، پھر اپنی رام کتھا سنا دی، بولی میرا بیٹا خواجہ سرا نہیں ہے، یہ بچپن میں خواجہ سراؤں کے ساتھ رہتا تھا، میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھی، یہ نہ جانے کہاں چلا جاتا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، میں نے اپنی جوانی لاپرواہی میں گزار دی، باقی بچوں کی پرورش میں۔ جب میں کھو گئی تو بڑے بیٹے کا خیال نہ رہا، اب میرا بڑا بیٹا ہی سب سے پیچھے رہ گیا، کیونکہ اس کی عادتیں بدل چکی تھیں۔ میری بیٹی، اسے بس ایک پیار کرنے والی بیوی کی ضرورت ہے، یہ پھر سے واپس ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اللہ نے اسے بنایا تھا۔ تم اسے نفسیاتی بیماری سمجھو، اس میں اور کوئی جسمانی نقص نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات سنی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ چلو میں اولاد کی خوشی سے تو محروم نہیں رہوں گی۔ یہ بات تھی تو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کرنے کی حامی بھر لی۔ آج اس بات کو 10 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کا علاج بھی کیا، اسے ایک نارمل زندگی کی طرف بھی لائی، اور انہیں کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔